बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूम इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी ख़बरें। दुनिया भर ने पाकिस्तान के लिए अपना दरवाज़े खोल दिए हैं और ये सिर्फ़ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा होगा। तो ये सबसे अच्छी ख़बर, बड़ी ख़बर है, इसकी डिटेल्स आपको दूँगा। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बोले हैं फ़ॉरेन फंडिंग के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पे इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो काफ़ी ख़तरनाक थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन भी हैं, वो इस बात पे परेशान नहीं हैं, बल्कि उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुन लें। और उसके बाद ये पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बोले हैं बराह रास्त। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा जी मैं खैर मकदम करता हूँ और खैर मकदम भी करता हूँ। और उन्होंने कहा कि इसमें जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी हम उसका खैर मकदम करेंगे। और जबकि इस रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं वो बज़ाहिर पीटीआई के फेवर में नहीं हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट जारी की है सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें ये कहा था कि गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फ़ंड्स हासिल किए गए, अकाउंट्स छुपाए गए, अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं दी गई, जो ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की गई वो मुताबिकत नहीं रखती। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि बिल्कुल जनाब, वो न सिर्फ इसका खैर मकदम करते हैं बल्कि उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने जो अतियात दिए पीटीआई की फ़ंडिंग पर, इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट आई उसका वो खैर मकदम करते हैं। और जितनी ज़्यादा इन अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जाएगी कौम के लिए उतने ही हक़ाइक़ की वजाहत सामने आएगी कि किस तरह पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद पर सियासी फ़ंड रेजिंग की गई और कितनी दुरुस्त की गई। एक अपने ट्विटर के ज़रिए बोले हैं जी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की भी उसी तरह की सिक्योरिटी का मुंतज़िर हूँ। अवाम को दुरुस्त सियासी फ़ंड रेजिंग और कौम के अखराजात पर एहसान के बदले दोस्त सरमायादारों के मफादात और पैसे की भत्ताखोरी में फ़र्क देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट जो आई है जी, अब यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अवाम को दुरुस्त सियासी फ़ंड रेजिंग और कौम के अखराजात पर एहसान के बदले दोस्त सरमायादारों के मफादात और पैसे की भत्ताखोरी में फ़र्क देखने को मिलेगा। अब इसमें वो ये एडमिट कर रहे हैं, ये तो उन्होंने मान रहे हैं कि हमें बैरूनी फ़ंडिंग होती रही है, लेकिन वो कहते हैं कि ये दोस्त जो थे वो फ़ंड रेजिंग में हिस्सा लिया और जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ये देते थे सारी रकूम। इससे क़तई नज़र कानून जो है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से आ गया है। अब बारी है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की। अब मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की अगर इसी तरीके से हो जाती है, सिक्योरिटी कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तो उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ भी इस कानून की जद में आएंगी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अब ये मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो बैक वक्त आएँ और सबके बारे में फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैक वक्त करे। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी, उसको रख ले, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की आए, उसको पीपल्स पार्टी की आए, उसको तीनों का फ़ैसला इकट्ठे सुना दिया जाए। ये बात क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पास भी इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी भी फ़ॉरेन फंडिंग में फंसेंगे, और जब फंसेंगे तो उस वक्त लेजिस्लेशन की तरफ ये आएंगे और कानून साजी की तरफ आएंगे, और उसमें फिर कानून साजी करके जो पहले से मौजूद कानून है उसको तब्दील किया जाएगा और फ़ॉरेन फंडिंग की तशरीह की जाएगी। तो इस तरीके से तीनों जमातें नाअहली से बच सकती हैं, कलअदम होने से बच सकती हैं
ادروائز جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ رپورٹس کوئی فیوریبل نہیں ہیں، کیونکہ قانون اس سلسلے میں بہت واضح ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ ہے پاکستان، دنیا بھر نے پاکستان کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک اسکیم آیا پائلٹس کے حوالے سے، اور ہماری جو فضائی جو کہنا چاہیے ٹریفک روک دی گئی تھی پاکستانی طیاروں کے لیے، پاکستان کے کمرشل طیاروں کے لیے کمرشل فلائٹس روک دی گئی تھیں، اور ہوا بازی کی عالمی تنظیم ایکاؤ جو ہے اس نے ہم پہ پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اب سول ایویشن کو ایک لیٹر موصول ہوا ہے، سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کو، اور اس سے ایکاؤ نے، جو کہ ہوا بازی کی عالمی تنظیم ہے، انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن، ان کی جانب سے ڈی جی سول ایویشن کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بتا دیا گیا ہے CAA پر سے سگنیفیکنٹ سیفٹی کنسرن کا اعتراض اٹھانے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے، اور یہ اعتراض اٹھا لیا گیا ہے۔ اس اعتراض کے اٹھائے جانے کے بعد پاکستان کی سول ایویشن پر عائد سفری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور جس کی روشنی میں دوسرا جو مرحلہ آئے گا اس میں الیکٹرانک بلیٹن جاری کیا جائے گا، اور اس بلیٹن کے جاری ہونے کے بعد پاکستان سے تمام کمرشل پروازیں جو ہیں پاکستان کی تمام کمرشل پروازیں وہ اڑان بھر سکیں گی، دنیا بھر کے مختلف ممالک میں، تمام دنیا بھر میں جا سکیں گی، کیونکہ پہلے ایکاؤ نے پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ صرف چند ممالک ہیں جہاں پہ ہمارے یہ طیارے جا رہے ہیں، ادروائز مکمل طور پہ پابندی ہے۔ بائی لیٹر اگر کسی نے اجازت دی ہے تو وہ چل رہا ہے، PIA باقی ہماری جو ہیں فلائٹس۔ تو سول ایویشن پر ایکاؤ کے اعتراض کے خاتمے پر سے یورپی یونین کی جانب سے بھی پاکستان پر عائد سفری پابندیاں ختم ہو جائیں گی جی، اور جس پر سول ایویشن نے برطانیہ اور یورپی یونین سے بھی رابطہ کر لیا ہے، اور برطانیہ اور یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، اور پاکستانی رجسٹرڈ ایئر لائنز کو جلد از جلد برطانیہ اور یورپ کے لیے آپریشن کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور یہ دسمبر میں سول ایویشن کا مکمل آڈٹ کیا گیا تھا، پاکستان کی سول ایویشن کا ایکاؤ نے دسمبر میں آڈٹ کیا تھا، اور جس میں CAA نے، یعنی کہ سول ایویشن اتھارٹی ہماری پاکستان کی، اس نے 72.77% رینکنگ حاصل کی تھی، جس پر ایکاؤ نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ جو پابندیاں ہم پہ لگی تھیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، تو اس طریقے سے پاکستانی جو ہیں اپنی پاکستانی فلائٹس کے ذریعے بیرون ملک جا سکیں گے، اور اس سے ظاہر ہے زر مبادلہ بھی آئے گا، اور اکانومی بھی بہتر ہوگی، PIA کو بھی فائدہ ہوگا، دیگر جو پاکستان کی رجسٹرڈ ایئر لائنز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک اور بہت اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں جی، اور یہ بھی پاکستان نے، یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، بلکہ دبنگ فیصلہ۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو بہت زیادہ 3-4 سفارت خانے ہیں، زیادہ نہیں، 4 سفارت خانے کہہ لیں، 5 کہہ لیں، یہ بہت زیادہ سفارتکار متحرک ہیں، غیر ملکی سفارتکاروں کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد میں، اور کونسلیٹ خانے بھی متحرک ہیں 4-5 ممالک کے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں مختلف وزراء سے ملاقاتیں کرتے ہیں، کابینہ کے ارکان سے، اور ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، کبھی کھانے پہ بلا لیا، کبھی چائے پہ بلا لیا، کبھی ہائی ٹی پہ بلا لیا، اور ان سے غیر رسمی گپ شپ لگاتے ہیں۔ اب غیر رسمی گپ شپ میں ظاہر ہے ان سے کریدتے ہیں، کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کریدنے کے بعد ان سے انفارمیشن، اس گفتگو کے نتیجے میں جو بھی ایزیوم کرتے ہیں وہ، اس کی بنیاد پہ پھر وہ اپنے ملکوں کو رپورٹ بھیجتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس پہ فیصلہ یہ کیا ہے وفاقی کابینہ نے، گورنمنٹ نے اپنے تمام وزیروں کو، مشیروں کو، اور جو بھی کابینہ ممبرز ہیں، وزراء، وزیر اعظم کے معاونین خصوصی، ان سب کو منع کر دیا ہے، اور ان کو بھی منع کر دیا ہے، اور غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی منع کر دیا ہے، اور سفارت خانوں کو باقاعدہ طور پہ وزارت خارجہ نے ایک چٹھی ارسال کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے
کہ کوئی بھی غیر ملکی سفارتکار جو ہے وہ کسی بھی وزیر سے، کسی بھی مشیر سے نہیں ملے گا براہ راست، اور اگر کوئی ملاقات کا خواہش مند ہے کوئی بھی سفارتکار تو وہ اپنی ریکویسٹ جو ہے وزارت خارجہ کو بھیجے گا، پاکستان کے دفتر خارجہ آئے گی، اس ریکویسٹ کو ایگزامن کیا جائے گا اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان الاؤ کرے گی تو ہی یہ ملاقات ممکن ہو سکے گی۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ ممبرز کو بھی یہ بتا دیا ہے، ان کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی سفارت خانے کی طرف سے کوئی ملاقات کی ریکویسٹ آئے، کھانے کی، چائے کی، کوئی بھی آئے تو سب سے پہلے دفتر خارجہ کو انفارم کیا جائے گا۔ لیزان جو منسٹری ہے وہ دفتر خارجہ ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری کنفیوژن پیدا کی جا رہی تھیں، بہت زیادہ انوالومنٹ بڑھ گئی تھی، اور ظاہر ہے جب دو آدمی گپ شپ لگاتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ایک غیر محسوس طریقے سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کابینہ میں چونکہ یہ اس وقت وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ چل رہا ہے سفارتی اعتبار سے بھی، اور جو جیو پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل چل رہی ہے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے اور چائنا کے معاملے میں، اور پاکستان اس وقت محو مرکز ہے، اور پاکستان امپورٹنٹ ڈیسیشن لے رہا ہے، اور پاکستان پہ پریشر بھی بڑھایا جا رہا ہے، پاکستان کو دبایا جا رہا ہے، فیٹ ایف کا معاملہ ہو، آئی ایم ایف کا معاملہ ہو، ہر طرح سے پاکستان کو گرل کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان اور کابینہ جو ہے وہ ہائیسٹ فورم ہے جہاں پہ یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اوپنلی ہوتی ہیں، اور تمام وزراء انڈر اوتھ ہوتے ہیں کہ جو اندر کی گفتگو ہے وہ باہر نہیں جائے گی، اور انڈر اوتھ ہونے کی وجہ سے تو پھر یہ ساری چیزیں ظاہر ہے بہت ساری ایک کیا کہنا چاہیے غیر ارادی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ یہ جب کچھ ہوا کرے گا تو دفتر خارجہ پہلے بریف کیا کرے گا کہ ہماری پالیسی کیا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور اس کی ریزن ہے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں بہت ساری گفتگو ڈسکشنز ہوتی ہیں، غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کنسرنز جو ہیں ان کو اور یہ تمام لوپ ہولز کو کور کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اس پہ اب عمل درآمد بھی سختی سے ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے خبر شیئر کر لوں، ایک اور خبر بھی لے لیں، اور وہ ہے کہ جو پیغام گیا تھا پاکستان کی طرف سے کابل کو، افغان طالبان کو، نئی افغان حکومت کو، کہ جناب اپنے سائز میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، پاکستان جو پاڑ لگا رہا ہے یہ پاکستان اور افغانستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے، طے شدہ ہے، اور اگر افغان حکومت، موجودہ افغان حکومت نے بھی وہی زبان استعمال کی یا وہی سوچ اختیار کی جو کہ ویسٹرن کنٹریز یا عالمی طاقتیں یا انڈیا کا ایک نیریٹو ہے اس کو کہ جی یہ ڈیمرڈ لائن ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ متنازع ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ لہٰذا ایک واضح اور کلیئر میسج جانے کے بعد افغان حکومت کابل کو کچھ سمجھ آ گیا ہے، اور پاکستان باڑ دوبارہ لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا، اور جو 3-4% باقی رہتی ہے چند کلومیٹر پہ وہ کمپلیٹ ہوگی، اور وہ بھی اور نئی کوئی واقعہ اگر ایسا ہوا تو اس کا اب پاکستان جواب دے گا۔ اگر پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو جو کہ باڑ لگائی گئی ہے کسی افغان سائٹ سے کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو افواج پاکستان، بارڈر سیکورٹی فورس ہماری، وہ اس کو رسپونڈ کرے گی، یہ بتا دیا گیا ہے، اب اس کو کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے جواب میں افغان حکومت کے ترجمان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا ہے کہ کچھ واقعات پیش آئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورن لائن پر، تو جس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ دونوں جانب سے حکام اس معاملے کو حل کریں۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک مل کر
اچھے ہمسایوں کی طرح افہام و تفہیم اور بات چیت کے ساتھ حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں ہم بھی، اور سفارتی ذریعے سے ہم حل کریں گے، اور وہاں پہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہے وہ اب نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ واضح طور پہ ہو گیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، باڑ لگانے کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے، یہ پہلے طالبان ترجمان نے کہا تھا اور پاکستان نے یہ موقف ریجیکٹ کر دیا تھا، مسترد کر دیا تھا۔ تو جناب یہ 3-4 اچھی خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔